अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तारीख़ी रिलीफ पैकेज अवाम के सामने पेश किया, जिसमें उनका कहना है कि 13 करोड़ अवाम जो हैं वो 6 माह तक 30% सब्सिडी इंजॉय करेंगे। दाल पर, आटे पर और घी पर, यानी कम कीमत उनको मिलेगी। इसके साथ उन्होंने 260 अरब रुपए के जो जारी प्रोग्राम हैं एहसास प्रोग्राम के अंडर, उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये वेलफेयर स्टेट की तरफ ले जाने का जो उनका ख्वाब है ये उसी तरह से, यानी फलाही रियासत इसी तरह से बनती है। अपने इस पैकेज के ऐलान से पहले वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने अपनी जब हुकूमत संभाली थी तो उस हुकूमत को संभालते ही जो मुश्किलात उनको दरपेश थी उसका एक मरतबा फिर जिक्र किया। कोरोना के बारे हालात जो थे उसका जिक्र किया। उन्होंने मवाजना किया और मीडिया से भी अपील की कि महंगाई का जिक्र करें, तनकीद करें, बिल्कुल करें, लेकिन बैलेंस तनकीद करें, क्योंकि आपको मवाजना करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स ज़रूर देख ली जाए कि वहाँ पर 50% राइज हुई है महंगाई जब हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। और फिर उन्होंने अमेरिका से भी मवाजना किया कि 4000 अरब डॉलर मईशत संभालने के लिए उनको खर्च करने पड़े कोरोना में, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 8 अरब डॉलर किए। सिर्फ उन्होंने एक छोटी मिसाल देने के लिए दाल मूंग की मिसाल दी कि अगर आप खत्ते में ही हालात देख लें तो बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में सबसे कम कीमत दाल मूंग की इस वक्त पाकिस्तान में है। फिर आखिर में उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट से, कंस्ट्रक्टर्स से भी अपील की है कि वो मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाएं। और महंगाई का रीज़न उन्होंने बता दिया है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आलमी सतह पर होती हैं जिसका हुकूमत से कोई कसूर नहीं है, फिर भी वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाएगा। और सबसे आखिर और अहम बात जो उन्होंने की है वो ये की कि अगर ऑपोजिशन जो पीडीएम जो निकली हुई है, और ऑपोजिशन का उन्होंने कहा कि ये दो खानदान अगर जो बाहर ये पैसा लेकर चले गए हैं वो आधा पैसा भी वापस लेकर आ जाएंगे तो उनका वादा है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं उनकी कीमत आधी कर देंगे। इसके अलावा जो लोग सोच रहे थे कि शायद वो आजकल के हालात के हवाले से भी कौम को एतमाद में लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ रिलीफ पैकेज पर बात हुई। आज ज़रा तज्जिया कराते हैं इस पर, अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, कमर चीमा साहब, सलमान आबिद साहब, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ मुजम्मिल साहब आपसे करना चाहूँगी। सबसे मेरे लिए मेरे ख्याल से एक मुख्तलिफ बात ये थी कि आज वज़ीर आज़म ने बैठ कर नहीं बल्कि खड़े होकर खिताब किया है और बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मईशत पर बात की है। क्या समझते हैं कि इस रिलीफ पैकेज की टाइमिंग और इस कॉन्फिडेंट और इस मवाजने का मकसद यही था कि जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, खुसूसन हुकूमत पर जो तनकीद की जा रही है TLP मुआहदे को लेकर, ये इस वक्त देना सबसे एन मुताबिक था ताकि वज़ीर आज़म की और उनकी हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी पर अब बात की जाए? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान की तकरीर में कोई नई बात नहीं थी। ये सब बातें उनके वज़रा, उनकी टीम, मीडिया टीम कर रही है। शायद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो सब आवाम को समझा नहीं पा रहे और मैं समझा लूँगा। लेकिन मेरा ख्याल है बात उससे आगे निकल गई है। उन्हें कहीं ना कहीं ये यकीन करना पड़ेगा कि अब ये लोग गुफ्तगू से नहीं समझेंगे। लोग उनकी गुफ्तगू के ट्रैप में बहुत आए और उनकी गुफ्तगू को पर यकीन करके ही तो उनको इक़्तिदार में लाए। और अगर गुफ्तगू लोग लाए या सिलेक्टर्स लाए, दोनों उनकी गुफ्तगू पर ही यकीन करके तो लाए। अमल तो उनका कोई नहीं था किसी के सामने। गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं यूँ कर दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा। इसी चक्कर में सभी धोखा खा गए, सिलेक्टर्स भी धोखा खा गए और अवाम भी धोखा खा गई। अब सूरत हाल ये है कि अगर आज की तकरीर मैं सुन लूँ तो मुझे उन्होंने बताया है कि पेट्रोल महंगा होगा, तैयार रहें, मैं पेट्रोल महंगा करने लगा हूँ 15 तारीख को। फिर उन्होंने कहा कि LNG महंगी होगी, गैस बिल्कुल जो बाहर से आएगी वो मैं आपको महंगी दूंगा। फिर उन्होंने साफ बता दिया है इसमें कि वो कोई चीज़ सस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आज ही सब जगह था कि चीनी 140 रुपये किलो हो गई है। उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया कि भाई 20 रुपये किलो चीनी यकदम मुल्क में क्यों बढ़ गई है, इसका उससे क्या ताल्लुक है। घी बाहर से आता है, उससे क्या ताल्लुक है। बिजली IMF से वो तय कराए हैं कि और आज ही है 1 रुपये 70 पैसे मजीद महंगी की जा रही है। तो लोगों के घर जब बिजली के बिल आएंगे, जब वो अपनी मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाएंगे, जब वो घर के लिए आटा, चीनी
دال لینے. اب سارے دال مونگ تو 30 ٹن نہیں کھا سکتے ہیں, انہیں کہیں نہ کہیں انڈے کی قیمت بھی بتانی ہے کہ وہ جو کٹے اور انڈے مرغیاں پالنے کا انہوں نے دیا تھا مشورہ, وہ جو مرغیاں پالنی تھیں ان کے انڈے کی قیمت کیا چل رہی ہے, اور آگے سردیوں میں انڈے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں انڈوں کو جو پر لگتے ہیں, پھر وہ ہمیں بتاتے تھے خود ہی کہ اگر ڈالر 1 روپیہ بڑھے اور روپیہ کم ہو تو وزیر اعظم چور ہے. آج وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ میں کتنا چور ہوں, وہ دوسروں کی چوری کی تو بڑی بات کرتے ہیں. اچھا تو مزمل اگر میں اوپننگ ہاں آپ کے اگر میں یہ کہوں کہ ان کے دور میں اب تک 60 روپے ڈالر جو ہے وہ اوپر جا چکا ہے اور روپیہ 60 روپے نیچے آ چکا ہے, تو 60 گنا چور تو ہو گئے نا, وہ اپنی ہی کہی ہوئی بات. اچھا اب آپ کی جو آپ نے جو باتیں کہی ہیں نا, پہلے ذرا اوپننگ ریمارکس میں بقیہ مہمانوں سے بھی لے لوں, پھر ذرا اس کو ذرا تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پر ظاہر سوال تو بنیں گے. سلمان صاحب آپ سمجھتے ہیں جو مزمل سوروردی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شاید یہ نئی باتیں نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو 30% انہوں نے اب سبسڈی دینے کا کہا, ٹارگیٹڈ سبسڈی جس کا پہلے ذکر ہوا تھا, لیکن مقصد یہ تھا کہ شاید وزراء اس طریقے سے سمجھا نہ پائیں جس طرح سے وزیر اعظم عوام کو سمجھا سکتے ہیں کہ ایکچولی وجہ کیا ہے, اور مہنگائی اتنی نہیں ہے اگر آپ موازنہ کریں دنیا بھر کے ممالک سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مزمل نے ساری باتیں کی لیکن اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا جو 30% سبسڈی دی گئی ہے. دیکھیے یہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر معیشت کیسے چل رہی ہے. ذرا اس وقت جرمنی کا اور برطانیہ کا کرائسس ذرا دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت دنیا کی معیشت آفٹر دا کرونا کس طرح سے شرنک ہوئی ہے. لیکن پاکستان میں کیونکہ ایک مہنگائی ایک بڑا ایشو ہے, عام آدمی شاید اتنی بڑی بڑی فلسفہ کی باتیں جو ہے نا وہ نہیں مانے گا. اس کو تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں جو ہے سستی ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی اس وقت جو حکومت کے پاس ہے, اگر آپ حکومت کی پوزیشن دیکھیں تو ان کے پاس دینے کو بہت کچھ نہیں ہے, نہ وہ رعایت کر سکتے ہیں. خود کہہ رہے ہیں, وہ مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے خود بتا دیا کہ ان کے پاس چوائسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں کہ وہ چیزوں کے اندر قیمتوں کی کمی جو ہے وہ کر سکیں. لیکن ساتھ ساتھ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کانٹیکس میں بھی کہ ان حالات میں یہ سبسڈیز جا رہی ہیں. مثلا یہ احساس پروگرام جو ہے یہ کہاں جا رہا ہے مجھے بتائیے ذرا, کن لوگوں کو مل رہا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ جو خاص طور پہ اب جو 30% سبسڈی جائے گی یہ کن لوگوں کو ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ جو بہت سے جو اس وقت کے پیکیجز ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو ریلیف مل رہا ہے نا لوگوں کو. تو یعنی یہ جو کووڈ کے دوران جو اس وقت پیکیج ملا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں آج کی تقریر خوشائن تھی ان لوگوں کے لیے خصوصاً جو اس سے اب مستفید ہوں گے مہنگائی کے اس دور میں. دیکھیے نا جو عام بالکل کمزور طبقہ اس کو کچھ نہ کچھ تو جائے گا نا. یہ ہیلتھ کارڈ کی صورت میں جائے گا, وہ اسکالرشپ پروگرام کے تحت جائے گا, وہ یہ فوڈ پیکیج کے تحت جائے گا, کچھ نہ کچھ تو جائے گا. لیکن یہ پورا نہیں ہے. جو پاکستان کا کرائسس ہے وہ بہت بڑا کرائسس ہے. ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہونا ہے, اس کے بعد جو ایک اور ہم پہ جو پریشر پڑے گا ٹیکسیشن کے کانٹیکس میں. قمر چیمہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی اس قوم سے خطاب کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے جی, قوم سے خطاب کا مقصد جو ہے نا, پہلی بات تو ہے وہ فرسٹریشن ہے جو ہر روز عوام کے اندر پائی جاتی ہے, اور جس فرسٹریشن کو ایڈریس نہیں کر پائی حکومت, اور پیٹرول کی قیمت اور جو ٹی ایل پی کی وجہ سے جو معاملات خراب ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پچھلے 5 7 10 دنوں میں جو سب سے بڑا حادثہ ہوا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سوورینٹی ہے, جو پاکستان کی سرکار کی جو رٹ ہے وہ چیلنج ہوئی, اور وہ ایڈریس ہی نہیں ہوئی اس کوسچن میں. آپ بھلا جو مرضی کرتے رہے, آپ جتنی سب سے امپورٹنٹ تو ریاست ہوتی ہے. اگر ریاست کے آپ نے بیسک فنڈامنٹل لوگوں کے رائٹس کو ایڈریس نہیں کیا اور آپ چلے گئے دوسرے ایشو کے اوپر, بہت اچھی بات ہے, جانا چاہیے. آپ ایک احساس پروگرام کے ذریعے ویلفیئر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جو کہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو انوائرمنٹ آف انفلیشن اس وقت زیادہ جو ہے وہ تقریر سے تو بہتر نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک طرف سپیچ ہے اور ایک طرف گورننس ہے. بہت ساری چیزیں گورننس سے بہتر ہو سکتی تھی, اسٹرانگ لیڈرشپ سے بہتر ہو سکتی تھی, لیکن خان صاحب نے جس طرح 11 کروڑ صوبے کے اوپر جس طرح کا ایک پولیٹیکل سٹرکچر ڈیولپ رکھا ہوا ہے وہ گورننس ماڈل نہیں دے سکتا. یہ جتنی مرضی تقریریں کریں, اچھی بات ہے جو انہوں نے سبسڈی دی ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ظاہری بات ہے, اچھی بات ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن چیمہ صاحب یہ سبسڈی معذرت کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں دی جا رہی. جتنی بھی پچھلی حکومتیں رہی ہیں آئے دن ہم سنتے رہے ہیں کہ دالوں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز پہ سبسڈی کے تحت دیا جا رہا ہے. سو دس از سم تھنگ پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان فار آل گورنمنٹس دیٹ ہیو بین ان پلیس. ہمیشہ دینی پڑتی ہیں. اور ہے نا, اس دفعہ کی پوزیشن یہ ہے کہ ڈالر 170 پلس ہے اور پیٹرول 140 پہ ہے اور پھر بڑھنا ہے.
سو ہمیں جو پوزیشن ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس ڈالر پہ کنٹرول نہیں ہے، اکانومی آپ نے فری مارکیٹ اکانومی جو آپ نے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو مزید آپ فری کہتے کریں. ہیں کہ تقریر نہیں گورننس جو ہے وہ کام آئے گی زیادہ. میں ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں. اب بریک سے جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ بہت سارے اچھے انہوں نے انڈیکیٹرز بھی بتائے، لیکن سوال پھر یہی ہوگا کہ پھر مہنگائی کیوں ہے. ایک بریک کے بعد اور جو فنڈامنٹل رائٹس کی انہوں نے بات کی ہے قمر چیمہ صاحب نے، اس کو بھی ایڈریس کریں گے کہ کیا کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وزیر اعظم آج کے جو حالات ہیں، پچھلے 10 دنوں سے جو حالات رہے ہیں، اس پر کوئی کامنٹ ضرور دیں گے یا کچھ وہ ضرور کریں گے، اور انہوں نے نہیں کیا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. وزیر اعظم کا خطاب جس پر تجزیہ کروا رہے ہیں اپنے محترم مہمانوں سے، مزمل سہروردی، سلمان عابد صاحب اور قمر چیمہ صاحب. مزمل، آپ نے ظاہر ہے کہ سبسڈی پر ذکر نہیں کیا، لیکن یہ فرمائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن سے انہوں نے باقاعدہ درخواست کی ہے، اور یہ درخواست اگر مان لی جائے تو کیا پرائم منسٹر، ایک ہائپوتھیٹکلی ہم بات کر رہے ہیں، کیا اگر واقعی یہ دو خاندان جن کے اوپر الزام ہے کہ یہ ملک سے پیسہ باہر لے گئے، یہ آدھی دولت لے آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم یا ان کی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں وہ آدھی کر دے گی، انکلوڈنگ پیٹرول، بجلی، گیس؟ دیکھیں، میں ہائپوتھیٹیکلی آپ نے بات کرنے کی کہا ہے. نواز شریف پر جو ٹوٹل کرپشن ہے وہ ایون فیلڈز والی 9 ارب روپے کا انہوں نے بانڈ مانگا تھا اس سے کہ تمہارے اوپر 9 ارب روپے کے کیس ہیں اور 9 ارب روپے کی تم پر ڈگری ہے، تو 9 ارب روپے کا بانڈ دے کر جائیں گے، جو 50 روپے دے کر گئے. اب اگر میں 9 ارب روپے وہ جمع کر لوں اور 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انہوں نے شہباز شریف پہ کیس ڈالا ہوا ہے، صحیح، تو 25 اور 9 34 ارب روپیہ شریف فیملی کے اوپر ان کے کیسز ہیں. کل کیسز ہیں 34 ارب روپے کے، جو نئے ان کو بنائے نہیں ہیں. جو پچھلے کیسز ہیں وہ 34 ارب روپے کے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 34 ارب روپیہ شریف فیملی ان کو ڈونیٹ کر دے تو کیا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ تو یہ بتا دیں ہمیں کہ جی میرے یہ 34 ارب روپے کی وجہ سے ہی سارے مسائل رکے ہوئے ہیں، ورنہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حل ہو جائیں. ہاں، حل ہو جائیں. سیاسی بات اپنی جگہ ہے، مطلب آپ ٹیکنیکلی بات کریں کہ نواز شریف پر 9 ارب کی ڈگری ہے اور شہباز کا منی لانڈرنگ 25 ارب روپے کا. اسی طرح آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ باقی زرداری صاحب کے بھی دیکھ لیں تو یہ 40-50 ارب روپے سے زیادہ کی گیم نہیں ہے دونوں خاندانوں کی مل کر جو انہوں نے اس وقت سچے یا جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں. اور اگر 50 ارب روپیہ مل جانے سے ساری قیمتیں آدھی ہو جاتی ہیں تو کیا وزیر اعظم سچ بول رہے ہیں؟ تو پھر ان کی منت کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ کے کیس سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ پیسے تو دے دو، زکوٰۃ میں ہی دے دو، پاکستان کو ڈونیشن ہی دے دو، چیزیں تو آدھی قیمت پہ ہو جائیں گی. صحیح صحیح. اچھا سلمان عابد صاحب، مطلب کوئی وزیر اعظم کو بات کرتے وقت وہ کوئی سوچ ہی لیا کریں. جھوٹ کا ایسا پلندہ شروع کیا ہوا ہے کہ عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ جو دل چاہ کہہ دیا کہ آگے تو بیوقوف لوگ بیٹھے ہیں. نہیں، لیکن مزمل انہوں نے بزنس مین سے باقاعدہ بزنس مین سے بھی اپیل کی ہے کہ پلیز مزدوروں کی آپ تنخواہیں بڑھائیں، آپ کا منافع لے رہے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ ان کے آپ کرپشن کیسز دونوں خاندانوں کے ایویلویٹ کرا لیں کتنے پیسوں کے ہیں. میں سچے اور جھوٹے کی بات ہی نہیں کر رہا. کیا پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ان دو خاندانوں کے ان جو کیسز اس وقت موجود ہیں اس کے بعد حل ہو جائے گی؟ صحیح صحیح، بالکل. جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ تو بہت ہی مختلف ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے یو اے سے کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، سعودی نے ابھی ہمیں دوبارہ سے آپ نے دیکھا کہ مدد کی ہے پاکستان کی، اور اس کے علاوہ یو اے کا اور چائنا کا شکریہ جو انیشلی انہوں نے مدد کی تھی اس کا بھی ادا کیا ہے. سلمان عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں لوگ سنتے ہیں جب کہ ہمارے انڈیکیٹرز اچھے ہیں، اور معذرت کے ساتھ حکومت پہلے سال آنورڈز کہتے آئی ہے کہ ڈائریکشن اچھی ہے، روڈ میپ پہ چل رہے ہیں، اب انڈیکیٹرز اچھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب یہ مہنگائی کا طوفان جو کہ ایکچولی ہٹ کر رہا ہے لوگوں کو، اور ظاہر ہے آئی ایم ایف کی جو وہ شرائط ہیں وہ بھی سخت ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ بات ہضم ہوگی کہ رائس ہو گئی، مکئی ہو گئی، گنا ہو گیا، گندم ہو گیا، کاٹن ہو گئی، اس میں جو ہے وہ اتنے فیصد اضافہ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہماری یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر سب پوچھیں گے کہ پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں؟ دیکھیے عالمی سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نا، اس کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو انڈیکیٹر کی گیم ہے اس کے اندر مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کے فرق کو سمجھ نہیں پاتا.
یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعداد و شمار کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ ہماری اکانومی بڑی گرو کر رہی ہے. خود ہمارے ہمسائے ملک بھارت کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ بھارت جو ہے جی ڈی پی کے اندر کہاں تک چلا گیا ہے. لیکن جو عام آدمی ہے, جو کمزور طبقہ ہے, جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, اس کے اوپر یہ انڈیکیٹر اپنا امپیکٹ نہیں ڈالتے ہیں. پاکستان سمیت سارے دنیا کے اندر یہ کرائسس ہے, ہندوستان کے اندر بھی یہ کرائسس ہے. اس لیے پرائم منسٹر جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری معیشت درست سمت میں جا رہی ہے, یا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے, یا ہم فلاں شعبوں میں ترقی کر رہے ہیں, تو یہ بنیادی نوعیت کا سوال اٹھتا ہے کہ پھر عام آدمی کو اس کا ریلیف کیوں نہیں ملتا, اس کو فائدہ کیوں نہیں ملتا. یہ مائکرو اور مائکرو اکنامکس کے جو فرق ہے, یہ ہمارے اکانومسٹ جو ہیں یہ انڈیکیٹرز کے نام پر اس طرح سے جگالی کرتے ہیں کہ جس سے عام آدمی جو ہے اس کا ایکسپلائٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں تو اس کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتا جس طرح سے وہ لوگ کلیم کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات دیکھیے بڑی سادی سی ہے کہ اس وقت ہمارے جو انہوں نے کہا نا چیمہ صاحب نے کہ گورننس کے ایشوز ہیں, ہمارے کچھ مسئلے ہیں جو اسٹرکچرل ریفارمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیے ڈیموکریسی جو ہے وہ ریفارمز لاتی ہے, انسٹیٹیوشنل ریفارمز لاتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں ان کو زیادہ اپنے آپ کو گورننس کے طور پر آپریٹ کرنا تھا, انفارچونیٹلی نہیں ہوئے. یہ چھوڑ دیجئے پنجاب میں اور کے پی کے میں اور مرکز میں تو تحریک انصاف کی حکومت ہے نا, لیکن سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. وہاں کون سی ہم گورننس کے اندر بڑی شاندار چیزیں دیکھ رہے ہیں اور عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے اس گورننس کے کانٹیکس میں, کیونکہ ہمارا ایک سٹرکچرل پرابلم ہے. ہم اپنے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کے اندر, اپنے فائنینشیل سٹرکچر کے اندر, اپنے پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ہم وہ ریفارمز نہیں کر رہے ہیں جو ہماری ضرورت بنتی ہے, جس کے ذریعے ہم کچھ بنیادی چیزوں کو تبدیل کر کے عام آدمی کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. اچھا سلمان صاحب, اب ذرا اس مدے پر آ جاتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم کے خطاب میں, چیمہ صاحب پہلے آپ سے بات کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد مزمل اور سلمان سے پوچھوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں چیمہ صاحب آپ نے ایکسپیکٹیشن ذرا سی بھی تھی کہ وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیں گے, کچھ ذکر کریں گے پولیس کے شہداء کا, کچھ ذکر کریں گے اس تمام عوام کا جو کہ اس پورے دھرنے میں جو رکاوٹیں تھیں ان کی زندگیاں مشکل ہوئیں, اور کچھ مطلب نہ بتائیں وہ مندرجات کیا ہیں اس معاہدے کے, لیکن اعتماد میں لینا کہ اب فضا خوشگوار ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں. کیونکہ ایسا تو بہت کچھ وہ اسلاموفوبیا بھی جب ایکسپلین کرتے ہیں تو بتاتے ہیں نا. دیکھیں عمران خان صاحب شاید جب حکومت میں آئے ہیں تو وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ میں غریب کی بات کروں, اور غریب میرے سے بڑا متاثر ہو رہا ہے, اور غریب میرے سے شاید یہ متاثر ہو رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ایماندار ہوں اور میں کرپشن نہیں کر رہا. غریب بالکل ان سے متاثر نہیں ہوا, نہ غریب ان سے متاثر ہوا ہے کیونکہ نہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے نہ لانگ ٹرم ریلیف ہے, نہ میکرو. آپ کی جی ڈی پی دیکھیں کم ہو کے کہاں پہ آ گئی ہے اس وقت, 270 75 پہ 60 پہ ہے, آپ نے وہ بھی کم کر دی. آن گراؤنڈ آپ جائیں گے تو کیا سچویشن ہے, وہ بھی حالات خراب ہیں. ریاست کی آپ بات کریں تو ریاست کی جو ایروژن ہوئی ہے, جو سوورینٹی کی جو ہمارا جو پولیس والا ہے, جو فوجی ہے, جو کوئی اور ہے, جو لا انفورسمنٹ ہے, اس کو کس طرح ڈسریسپیکٹ کیا گیا ہے. کہ جب ٹی ایل پی کے لوگ مفتی منیب صاحب بات کر رہے تھے اور ٹی ایل پی کے شہداء کی بات کر رہے تھے, کسی نے پولیس کے شہداء کی بات نہیں کی, کسی نے پولیس کی بات نہیں کی. اور مجھے ذاتی طور پہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پولیس کے شہداء کو جو ریاست کے امن و امان کے لیے کھڑا ہو وہ شہید ہو جائے تو اس کی کوئی بات نہیں کرے گا, نہ وزیر اعظم کرتا ہے, نہ فارن منسٹر کرتا ہے, اور انٹیریئر منسٹر بھی غائب ہے. سو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریاست کا سٹرکچر کس طرح بچانا ہے. پارلیمنٹ سے بٹ were you expected, کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی, آپ کی امید تھی کہ آج وزیر اعظم اس مدے پر تھوڑا سا ایک لائن دو لائن کچھ کہیں؟ کیوں نہیں, یہ خوف ہے, یہ دائیں بازو کے مذہبی ووٹر کا خوف ہے جس کو عمران صاحب بچانا چاہتے ہیں, جس کو عمران صاحب ہر قیمت پہ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں, بھلے وہ کے پی میں ہو, بھلے وہ پنجاب میں ہو. دائیں بازو کا مذہبی ووٹر جو کہ سوئنگ ووٹر ہے, جو کہ کبھی نون لیگ میں چلا جاتا ہے, پی ٹی آئی میں آ جاتا ہے, مذہبی جماعتوں کے پاس چلا جاتا ہے, جو کہ کسی کا بھی نہیں رہتا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یہ اس کو بچانے کے لیے ساری اپوزیشن خاموش ہے, اس کو بچانے کے لیے اور حکومت خاموش ہے, اس کے بدلے میں ریاست کی رٹ چلی جائے, کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی خاموش ہے, کس کی طرف دیکھیں گے یہ لوگ, کون ہے جو ان کے لوگوں, جو عوام کا, جو عوام کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرے گا. میرے خیال ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, یہی سوال مزمل بریک سے واپس آ کر آپ کے لیے اور سلمان عابد صاحب کے لیے ہوگا کہ کیا وزیر اعظم کو آج کے حالات کے حوالے سے ایڈریس کرنا چاہیے تھا یا انہیں فوکس ان کا بالکل ٹھیک رہا. ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक जी। मुजम्मिल, ब्रेक से पहले जो सवाल चीमा साहब से था वही आपसे है। आप कितने पुरुमीद थे कि वजीर आजम कुछ एतमाद में ज़रूर लेंगे कौम को, TLP के मुआहदे से नहीं तो एटलीस्ट उस पूरे एपिसोड से, और अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है इस मुआहदे के बाद? नहीं, देखें, बतौर वजीर आजम उन्हें कुछ ना कुछ दो लाइनें कहनी चाहिए थी। ज़्यादा ना भी बात करते तो कुछ बात ज़रूर करनी चाहिए थी। बतौर वजीर आजम ये उनका फ़र्ज़ था। अगर वो अपोजिशन पर तबर्रे कर सकते हैं, अगर वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं उसमें, और वो अमेरिका और भारत के पेट्रोल की कीमतें बता सकते हैं, तो उन्हें मुल्क के हालात पर भी बात करनी चाहिए थी। अफसोसनाक है। लेकिन अब जिन लोगों ने मुआहिदा कराया है, मुफ्ती मुनीफ साहब ने, कादरी साहब ने, वो तो वज़ीर आज़म को मिले ही नहीं। वज़ीर आज़म का क्या रोल है इस मुआहिदे में? उनका क्या ताल्लुक है इस सारे मामले में? वो तो फोर्स के यूज ऑफ फोर्स के हामी थे। उनकी तरफ से तो पैगाम आ रहे थे लाशें गिरा देंगे। ये तो बुजुर्गों ने कराया और बुजुर्गों ने समझदारी का मुजाहरा किया। तो इमरान खान साहब को बुजुर्गों से खुश नहीं है ये कराने पे, वरना वो जरूर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते। उन्होंने खुद को इससे डिस्टेंस किया है, डिस्प्लेयर कन्वे किया है, और आज बात ना करने का मतलब ये है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मैं इसमें पार्टी नहीं हूँ। नहीं, अगर इससे ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन पुलिस का तो वो हमेशा जिक्र करते हैं, खुसूसन पंजाब की पुलिस, जिसकी IG, जिसके चीफ सेक्रेटरी बदलने के लिए वो हमेशा हमतन गोश रहे हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं। कम से कम उन शोहदा के हवाले से तो कुछ कहते कि मैं पंजाब के नहीं, वो कहते रहे मैं पंजाब के IG को फांसी लगा दूंगा अगर उसने मेरे कारकुन को हाथ लगाया। वो कहते रहे हैं कि मैं जिसने हमारे कारकुन को मार्च में रोका मैं उसको अपने हाथ से फांसी लगाऊंगा। तो उनके वो पंजाब पुलिस के बारे में अल्फाज भी तो हमारे सामने ही है ना। मैं तो उनके तनाजुर में देखता हूँ कि उनको पंजाब पुलिस से कितनी हमदर्दी है और उन्होंने कितना मतलब काम किया है इस पुलिस के लिए पिछले 3 सालों में पुलिस रिफॉर्म पर। उन्होंने तो पुलिस को घर की लौंडी बना के रखा है पंजाब की। जब चाहा जिसको मर्जी पकड़वा लिया, जब चाहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज करो। वो एक CCP उन्होंने लगाया था लाहौर में जो कहता था औरत का कसूर है कि वो रात को बाहर निकली है इसलिए रेप हुई है, अगर वो रात को बाहर ना निकलती तो रेप ना होती। ये तो चॉइसेस है उनकी। अच्छा, तो इसका मतलब आपने कहा कि कम से कम मुल्की हालात पर 1-2 लाइनें उनको कहना चाहिए था। सलमान आबिद साहब, आप फरमाइएगा, क्या आप ये समझते हैं कि आज वो मौका नहीं था जो मुल्की हालात पे वो कुछ कहते? आज सिर्फ वो खुशखबरियों के साथ आए थे कि 30% 13 करोड़ पाकिस्तानियों को सब्सिडी दी जा रही है ऑन आटा, घी और दाल। देखिए, ख्वाहिशात तो सबकी बड़ी हो सकती हैं। ये TTP के साथ जो माहिदा हुआ है इसके ऊपर बात हो, अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात हो, बहुत सी चीज़ों पे बात हो, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलाआत हैं उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि उनका फोकस जो है वो सिर्फ इस माशी पैकेज तक महदूद होगा। यकीनी तौर पर उनको तमाम इशूज़ के ऊपर कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक ये कहा ना कि मुजम्मिल सुरवदी साहब ने कि उन्होंने डिस्टेंस कर लिया है इस माहिदे के साथ, तो लगता है मुजम्मिल सुरवदी साहब ने कल उनके इंटरव्यूज़ नहीं देखे प्राइम मिनिस्टर में, जिसमें उन्होंने बरमला कहा कि वो ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ हैं, जिसमें उन्होंने बरमला कहा कि इसके ऊपर हमें पुरअमन तरीके से आगे चलना चाहिए था। वो निगोशिएशन के हामी थे। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या इल्जामात भी सुने अपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना कि जी प्राइम मिनिस्टर इस सारे माहिदे से बिल्कुल लाताल्लुक हैं और ये सिर्फ बुजुर्गों ने करवा दिया है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के अपने अंदर भी ऐसे लोग मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, असद कैसर साहब भी थे, अली मोहम्मद खान साहब भी थे और बहुत से लोग थे, पीर नूरुल हक कादरी साहब थे, जो सब चाहते थे कि मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकाला जाए। अलबत्ता फवाद चौधरी साहब और कुछ लोग जो हैं वो चाहते थे कि इसमें, और ये तकसीम जो है ये हमारे मीडिया के अंदर भी है, ये हमारे सियासतदानों के अंदर भी है, हुकूमत में भी है, अपोजिशन में भी है, एस्टैब्लिशमेंट में भी है। तो ये तकसीम तो मौजूद है कि इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाए या मफाहमत का रास्ता निकाला जाए। अब एक मफाहमत का रास्ता निकाला गया, देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। अच्छा। और जब माहिदा सामने आएगा तो पता चलेगा कि ये माहिदा किस नौयत का है। अभी तो ये चीजें भी सामने नहीं आई हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो मेरी भी बहुत सारी थी कि प्राइम मिनिस्टर बहुत से अमूर के ऊपर कौम को इत्मीनान में लेंगे, लेकिन लगता ही है कि उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि फिलहाल वो यहाँ तक ही फोकस करें। अफगानिस्तान के साथ, मतलब आपने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया, लेकिन सलमान आबिद साहब ये तो वो हालात हैं कि अभी मुजाहिरीन ताहाल इस वक्त वजीराबाद में कयाम पजीर हैं पार्क में, और नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुजाहिरीन चल पड़े हैं। अच्छा। और मुजाहिरीन आज के दिन जो है काफी हद तक जो है वो निकल जाएंगे, क्योंकि जो बातचीत हमें अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये मामलात काफी हद तक हुए हैं। असल में मसला सिर्फ ये है कि जो साद रिजवी साहब के बारे में जो हुकूमत ने एक पटिशन दायर की थी
اس کی واپسی کا انتظار ہو رہا ہے کہ حکومت وہ واپس لے لے, اس کے بعد یہ مظاہرین جو ہیں چلے جائیں گے, اور اس میں گارنٹیئر جو ہیں وہ خود مفتی منیب الرحمان بنے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک ضامن کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کس حد تک حکومت ان کے معاملات کو غور کرتی ہے اور کس حد تک یہ جو ٹی ایل پی والے ہیں یہ اپنے معاملات کو غور کرتے ہیں. تو کوئی مفاہمت کا راستہ نکلے گا تو بالکل اچھی بات ہے, نکلنا چاہیے. یہ کیا اس کو آپ مفاہمت کہیں گے چیمہ صاحب کہ مظاہرین جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اپنے لیڈر کی رہائی تک؟ اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یا لیڈر کی رہائی تک نہیں تو جو بھی مندرجات ہیں اس معاہدے کے وہ اگر پورے نہ ہوئے یا till this point پورے نہ ہوئے, we can again start our march towards اسلام آباد. نہیں جی, یہ مفاہمت نہیں ہے, یہ تو سرنڈر ہے. ہاں لیکن ظاہری بات ہے کیونکہ یہ وہ مذہبی طبقے جو ہیں وہ رٹ رکھتے ہیں, وہ جب مرضی آئیں پولیس کو ماریں, لا اینڈ آرڈر خراب کریں, سڑکیں جو ہے وہ بند کر دیں اور املاک کا نقصان کر کے چلے جائیں, کیونکہ ان کا راج ہے نا. ہم نے جتنی اسلامائزیشن پہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے پچھلے 50 60 70 سال میں, وہ دن بدن ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. سو ہمیں اگر ایک آخر بات میں اس میں ضرور کرنا چاہوں گا, ہمیں نقصان ایک چیز کا اور ہے, اور وہ ہے پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. جب سیاستدان پارلیمنٹ کا استعمال نہیں کریں گے, سیاستدان پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ملک کے بڑے سیاسی مسئلے کو ڈسکس نہیں کریں گے تو پنجابی کہتے ہیں جی کھیرو کھیرو ہو کے مریں گے. نہیں, پھر اس کے بعد پھر بزرگی جو ہیں وہی راستے نکالیں کہ اگر پارلیمنٹ کا جو ہے وہ راستہ اختیار نہیں ہوگا. میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں, آپ تینوں سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ مزمل, آج عوام یہ ریلیف پیکیج وزیر اعظم کا خطاب سن کر خوش ہوئی, اطمینان ملا ان کو, یا اور زیادہ انگزائٹی لیولز بڑھ گئے؟ دیکھیں یہ معیشت جو ہے نا یہ گھر کے کچن اور گھر کی گروسری اور گھر کے یوٹیلیٹی بل سے شروع ہوتی ہے, اور پھر کپڑے اور پھر باقی چیزیں بچوں کی فیسوں تک پہنچتی ہے. اگر تو آپ سمجھتی ہیں صد کے دل سے کہ ایک مڈل کلاس کا آدمی, لوور مڈل کلاس کا آدمی جو ایک موٹر سائیکل رکھتا ہے, ایک جاب کرتا ہے 25-30 ہزار روپے کی, اور وہ اس کے کچن پر اس کا ایفیکٹ ہے, اس کے دفتر آنے جانے کا ایفیکٹ ہے, اس کی زندگی میں کچھ 5,000 روپے کی کمی آ جائے گی اس سے, تو پھر تو اس کی کامیابی کے وسیع امکانات ہیں. اور اگر 1 مہینے بعد وہ کہے گا کہ وزیر اعظم نے چاخی ماری ہے تو پھر چاخی. اچھا جی سلمان صاحب, عوام میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ دیکھیے اس حکومت کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا اسی مہنگائی کے ساتھ ہے, اسی معاشی صورتحال کے ساتھ ہے, اور حکومت کے لیے جو ہے نا سب سے بڑا چیلنج یہ بن گیا. اگر وہ اس کو ریزالو کریں گے تو وہ اپنی لیجیٹیمیسی اور کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر سکیں گے. اگر وہ نہیں کر پاتے اور مہنگائی اسی رفتار سے بڑھتی رہی, لوگوں کے اندر اکنامک فرسٹریشن اسی طریقے سے بڑھتی رہی, تو پھر یہ حکومت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے اور نہ یہ ان کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرے. لیکن جس طرح سے اس کا اعلان ہو رہا تھا کہ تاریخی پیکیج, تو ظاہر ہے عوام کے اندر بھی تھا نا تاریخی ہونا چاہیے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ جو 30% کہا گیا ہے, ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کس شفافیت کے ساتھ ملتا ہے, ان لوگوں تک پہنچ بھی پاتا ہے جو اس کے حقدار رہے ہیں نہیں ہے. ابھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ حکومتی اسٹریٹجی کیا ہے اس سارے عمل کے اندر. جی بالکل. جی چیمہ صاحب, عوام خوش, مطمئن, یا مزید تذبذب کا شکار؟ کیونکہ پیٹرول ساتھ میں مہنگائی کا ایک وہ بھی بتا دیا نا کہ پیٹرول بھی مہنگا ہوگا. دیکھیں یہ جو اسکالرشپ اناؤنس کیا ہے یا جو سبسڈی کی بات ہے, تھوڑا تو ریلیف کہیں نہ کہیں ضرور جائے گا. گورنمنٹ جب ایکشن لیتی ہے تو ایک کسی نہ کسی طبقے کو تو ضرور فرق پڑتا ہے, لیکن اوورآل جو پکچر ہے وہ کوئی اتنی مناسب نہیں ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا دبا لگے گا وہ یہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ کھا گئے, ان کو دبا لگے گا ان ایفیشنسی کا, بیڈ گورننس کا, مینجمنٹ نہ کرنے کا, اور ایک اچھے ڈیلیور نہ کرنے والی جو گورنمنٹ ہے یہ ہوگی, اور چیزوں پہ جن کا کنٹرول نہیں تھا اور انہوں نے اپنی سپیس مزید چھوڑ دی, بھلے وہ جمہوری سپیس ہو, وہ پارلیمنٹ کا جو استعمال نہ ہو, تو یہ ان کو زیادہ دھچکا لگے. یعنی the captain that did not perform, that's how you put it in cricket, right? Okay, thank you so much. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. وزیر اعظم کا خطاب جو ریلیف تاریخی پیکیج ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طرح سے ان مستحقین تک پہنچاتی ہے جن کو واقعی یہ ریلیف دینے کا ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے سیٹ کیا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.